बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। First of all, to the students gathered here today to receive their degrees, congratulations. To the parents who are witnessing the next generation receive their degrees today, congratulations. And to the teachers, to the professors, to the members of the university, all of whom have played a part in your achievement today, unko bhi main mubarakbad kehna chahunga. It wasn't that long ago کہ میں آپ ہی کا جگہ پہ بیٹھا تھا اور اپنا ڈگری حاصل کر رہا تھا، تو اسی روشنی میں آج کا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ This is truly an important crossroads in any young person's life, جہاں آپ باقاعدہ ٹرانزیشن کرنے جا رہے ہیں into the next phase of your life. And I still remember that جب میں اپنا یونیورسٹی کی ایکسیپٹنس ملا تھا مجھے، جس خوشی کے ساتھ، جس فخر کے ساتھ اپنی my mother had congratulated me on that day, the pride that she had felt, I imagine that is the pride that your parents felt when they sent you off a few years ago to attend university. اور آج بھی مجھے یاد ہے کہ how to drop me off at university. My mother had taken a break for what at the time was her final election campaign کہ میں اپنا بیٹا کو یونیورسٹی پہ وہ پہنچا دوں خود. اور آف کورس میں اس دن بھی یاد کر رہا ہوں جس دن پہ میں نے اپنا ڈگری حاصل کی تھی، اور اس موقع پہ اپنا والدہ تو ساتھ نہیں تھی، لیکن جس فخر کے ساتھ اور جس the sense of achievement جو آپ کو آج محسوس ہو رہا ہے، I also fondly remember the day that I crossed that milestone. اور یہ واقعی ہی ایک ایسا جو آپ کا ایجوکیشن ہے، ایک ایسا گفٹ ہے جو آپ کے بڑوں نے، آپ کے والدین نے آپ کو دیا ہے. اٹ از وہ آپ کو اس کے ساتھ جو بھی دے دیتے، زمین، گھر، پیسہ، وسائل، nothing can compete with your education. یہ ایک ایسا اسکل ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ سے چھینا نہیں جا سکتا. کوئی you can lose everything in life. آپ کی جائیدادیں، آپ کا کوئی جو پیسہ ہے، جو فزیکل ٹینجیبل چیزیں جو آپ کے پاس ہوں گے، وہ تو you can lose those. But no one can rob you of your education. اور آج کے بعد آپ ایسے تیار ہو کہ جو بھی ہو جائے زندگی میں، آپ کے پاس یہ سکون ہونا چاہیے. You have that degree, that training, that education that enables you, that empowers you to do whatever you wish. And you are truly
the heirs of a formidable legacy. The class of 2024 is not just the class of 2024 of Sindh University. You were the heirs of an ancient civilization, of the Indus Valley civilization. You are going to write the next chapter in our thousands of year old history. And you will do so with the skills and with the education that you gained here today. And before we commence this part of your journey, it is important to remember that you too will leave a legacy for the next generation to follow. You will build upon the achievements of those that came before you. And I do hope that you will leave such a legacy that future generations will be proud of. I want to use this opportunity to discuss two important areas, causes, जिसमें मुझे आपका मदद चाहिए, जिसमें मैं समझता हूं कि अब जो नया नस्ल है अपना किरदार अदा करके अब हमने खुद मेहनत करके जद्दोजहद करके, जैसे आपने मेहनत करके जद्दोजहद कर ये तालीम हासिल की है, ये डिग्री हासिल की है, आपने अब अपना ये इख्तियार इस्तेमाल करना है. Because you may not appreciate it, या आपको ये शायद महसूस ना हो, but you are the most powerful force in this country. और इस ताकत से लोग डरते हैं, जो ताकत आपके पास है. एक इसलिए कि आप इस मुल्क की अक्सरियत हो. वो कैसे? कि इस मुल्क की अक्सरियत is 65% of our population जो 30-35 का एज से कम हो. इसके साथ साथ आप इस मुल्क के मुस्तकबिल हो. इस मुल्क की मुस्तकबिल आपके हाथ में है और आप अकेला भी काफी कुछ कर सकते हो. जैसे आज आपने मेहनत करके अपना डिग्री हासिल की है, मगर इज्तिमाई तौर पे सब मिल के मेहनत करके जद्दोजहद करके आप बहुत कुछ और हासिल कर सकते हैं. तो ना सिर्फ आप अपना कम्युनिटी में, अपने इलाके में, अपने सूबा में, अपना मुल्क में, मगर अगर आप चाहे तो the world is your oyster. दुनिया भर में आप जाके जो भी आप फैसला करते हो आप उसको हासिल कर सकते. अब हमारे यहाँ I want us to harness our energies जैसे माजी में हमारे बड़ों ने अपने दौर में अपने चैलेंजेस को, अपना मसाइल को पहचान के मिल के मेहनत किया कि इन मसाइल का मुकाबला करे और एक बेहतर मुस्तकबिल का बंदोबस्त करे. उसके लिए मेरा ख्याल में एक जो टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाह रहा था वो ना सिर्फ हमारे लिए यहाँ पाकिस्तान में मगर दुनिया भर में एक बहुत बड़ा मसला है, शायद सबसे बड़ा मसला है, और वो मौसमी तब्दीली के हवाले से है. अब मौसमी तब्दीली
آنے والے نسلوں کے لیے جتنا خطرہ ہے اتنا ہمارے بڑوں کے زمانوں میں نہیں تھا. انفیکٹ جن مسائل کا آپ آج سامنا کر رہے ہو، چاہے وہ 1-2 سال پہلے جو سیلاب آیا تھا، یا عام طور پہ جو ہمارے زندگی میں اس مسئلہ کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے. دس از اونلی ہیپننگ. کچھ جو ہم سے پہلے آئے تھے انہوں نے اس چیز کا قدر نہیں کی. اور میں ایک احساس دلانا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا جگہ پہ ہم موجود ہیں جہاں موسمی تبدیلی کا خطرہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ہے. اور وہ اس لیے کہ I might surprise you to know کہ the largest collection of snow and ice anywhere on the planet, after Antarctica and after the Arctic, وہ تو ہمارا ہمالیاز میں موجود ہے. اور جبکہ آپ نے بہت سے ڈاکیومنٹریز دیکھے ہوئے ہوں گے اور بہت سے کتاب پڑھے ہوں گے اور کافی سنا ہوگا کہ کتنا خطرہ موجود ہے جب ہمارا سمندر میں یہ آرٹک اور نارتھ اور ساؤتھ پولز میں جو برف موجود ہے وہ پگھل جاتا ہے تو کیا کیا نقصان ہو جاتا ہے. پر اب ذرا سوچیں کہ ہمارے پہاڑوں سے جب اس کے بعد سب سے بڑا تعداد کا جو برف موجود ہے وہ پگھل جاتا ہے، تو آنے والے نسلوں کے لیے پہلے کچھ سالوں کے لیے خطرہ یہ ہوگا کہ ہم تاریخی سیلاب کے مقابلے کرتے رہیں گے. اور پھر اس کے بعد جب موسمی تبدیلی کے نتیجے میں وہ جو ہمارا ہمالیاز جو ہمیں انڈس ویلی سویلائزیشن سے لے کے پتہ نہیں کب تک انڈس کے تھرو ہمیں پانی پہنچا رہا ہے، وہ جو پگھل جائے تو پھر ہمیں پاکستان میں، سب کانٹیننٹ میں، مگر خاص طور پہ میں تو پاکستان کا بات کروں گا، اور پاکستان میں سے جو لوور ریپیرین میں ہے جیسے ہمارے لیے جو وہ خطرہ پیش ہوگا وہ بہت ہی خطرناک ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خطرہ کے لیے نہ پاکستان تیار ہے اور نہ دنیا تیار ہے. تو میں آپ کا مدد چاہ رہا ہوں، آپ کی ساتھ چاہ رہا ہوں کہ ہم مل کے محنت کریں کہ سب سے پہلے ہم اس خطرہ کے بارے میں اپنے آپ کو، پاکستانیوں کو، ہمارے ساتھیوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ خطرہ موجود ہے اور ہمیں اپنا تیاری پکڑنا ہے تاکہ آنے والے سیلاب میں، آنے والے قدرتی آفت میں ہم اپنے عوام کو بھی بچا سکے، اس نقصان سے بھی بچ سکے. اور باقاعدہ ایک جیسے جنگی بنیادوں پہ تیاری ہوتا ہے ویسے پاکستان کو گلگت بلتستان سے لے کے انڈس بیسن تک ہمیں تیاری کرنا پڑے گا. اور اس تیاری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پاکستان کے وفاق کے جو پالیسیز ہوتے ہیں، جو پورا پاکستان کی پی ایس ڈی پی آپ کو معلوم ہے کہ پی ایس ڈی پی کیا ہے؟ ایسے ہمارا جو گورننس میں پلاننگ کا اور بجٹری کا پروسیجر ہے وہ پی ایس ڈی پی ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو پی ایس ڈی پی اور اے ڈی پی بناتے ہیں وہ تو 17 سال 60-70 ایئر اولڈ کے ہوتے ہیں. وہ جب تیاریاں کر رہے ہیں تو کیا وہ اگلے 5 سال 10 سال کا سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کا مستقبل کے سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کے بچوں کا مستقبل کے سوچ رہے ہیں؟ سچ میں وہ نہیں سوچ رہے. وہ آنے والے بجٹ نکالنا چاہ رہے ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنے کاغذ پہ منصوبے بناتے، اس کا اثرات کیا ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اب نیا نسل کو
یہ سارے فیصلے کرنے چاہیے، اس لیے ہم ہی مستقبل کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور ماضی کو چھوڑ سکتے ہیں. تو ایون موسمی تبدیلی کے لحاظ سے میرا خیال میں پاکستان کو اپنا پورا کا پورا پی ایس ٹی پی کو پھاڑنا چاہیے اور ایک نیا پی ایس ٹی پی تیار کرنا چاہیے جو آنے والا نسل کے لیے، آنے والے مسئلے کے لیے وہ ایسا ایک پلان ہو جس پہ ہم مل کے عمل درآمد بھی کر سکے اور ہمارا مسائل کا حل نکالے. اور موسمی تبدیلی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کا تمام انفراسٹرکچر ہے وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ بنے. اگر آپ کوئی اریگیشن کا نظام بنا رہے ہیں تو پھر آپ موجودہ جو پانی کا حالات ہے اس پہ آپ ذرا سوچیں اور آنے والے جو مسئلے ہیں اس کے بارے سوچیں اس سے پہلے کہ 6-7 نیا کنالز بنانا کا فیصلہ کرے. اس میں یہ ہو کہ ہم نے جو انرجی کا بندوبست کرنا ہے پاکستان میں، کیا ہم یہ پرانا طریقہ اپناتے رہیں گے جہاں مہنگا قیمت میں باہر سے اپنے بجلی منگواتے ہیں اور پھر وہ بجلی پورا حکومت ناکام رہتے ہیں کہ ہم وہ بجلی پھر آپ کو خاص طور پہ یہاں، باقی پتہ نہیں لاہور میں دوسرے شہروں میں پہنچتا ہوگا، کہتے تو ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم، مگر اگر وہ یہاں ہمارا جمشورو آتے، حیدرآباد آتے، لڑکانو آتے تو ہم ان کو دکھاتے کہ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہے. اور یہ اتنا بڑا مذاق ہے، اتنا بڑا مذاق ہے وہ بھی موسمی تبدیلی کے لحاظ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکسیس بجلی ہے تو ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ نیا بجلی گھر بنائیں، چاہے وہ سولر ہو، چاہے وہ ونڈ ہو یا آپ کا کول ہو، اور جو ہمارا مہنگا باہر سے منگوایا ہوا بجلی ہے وہ ہم خریدتے رہیں گے، اور وہ زیادہ بجلی ہے، مہنگا ہے، مگر ہر پاکستانی کو ہم بجلی نہیں پہنچا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں یہی نتیجہ نکلتا ہے جب آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا، اس ملک کے فیصلے کیا ہوں گے، اس ملک کا پالیسی کیا بنے گا. وہ جب آپ وہ فیصلے کریں گے تو پھر شاید کوئی فرق محسوس ہوگا. اس میں ہمارے پاس وسائل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف دنیا میں سب سے بڑا جو کوئلہ کا سٹور ہے وہ آپ کے پاس ہے، سندھ میں سورج کا بھی کوئی کمی نہیں ہے، آپ ہی کے یہاں جمپیر سے ہمارا یہ ونڈ پاور بھی بنتا ہے. ہم تو پورا پاکستان کو سب کم ترین پرائس پہ بجلی بھی دلوا سکتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں اور موسمی تبدیلی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. تو میں پر امید ہوں کہ آپ کی مدد کے ساتھ ہم اس ایشو کو اٹھائیں گے، اور یہ ایشو پاکستان کے مستقبل اور آنے والے نسلوں کے لیے بہت اہم ہے. ہم نے 26th امینڈمنٹ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمارا آئین میں تو لکھوا دیا کہ environment is a fundamental right، اور اب انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ مل کے کام کریں گے تاکہ ہم کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر دلوا سکے، ہم گرین انفراسٹرکچر دلوا سکے، ہم گرین اور آرگینک انرجی دلوا سکے تاکہ آپ کو ہمارا معیشت چلے، آپ کو روزگار ملے اور ہم سب مل کے ایک ایسا مستقبل کا بندوبست کرے جو روشن بھی ہو. اب یہ تو ایک لحاظ سے بہت ہی اہم ٹاپک ہے، ساتھ ساتھ ایک ہی اور بڑا ٹاپیکل اور امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ میں نہ صرف آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا مگر اس پہ بھی آپ کی
مدد چاہیے, باقاعدہ مدد چاہیے. دیکھیے ایک زمانے میں تو انفراسٹرکچر ہوتا تھا تو وہ ہمارا انڈس اور سمندر انفراسٹرکچر ہوتا تھا. پھر اس کے بعد سڑک, روڈ, وہ ہمارا انفراسٹرکچر بن گیا. ریلوے, ایئرپورٹ, ہائی وے, موٹر وے, سب کچھ ہو گیا. اب آج کی دنیا میں نیا انفراسٹرکچر موجود ہے, اور جیسے ماضی میں یہ سوچ ہوتا تھا کہ عوام کو یا کنٹرول کرنے کے لیے یا طاقت حاصل کرنے کے لیے ہم نے پہلے سمندر کو کنٹرول کرنا تھا, پھر سڑک کو کنٹرول کرنا تھا, تو کوئی اب آج کی دنیا میں میرا خیال میں میرے اور آپ کے لیے اور آنے والے کل کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہمارا بینڈ وتھ ہے, وہ ہمارا فائبر آپٹک کیبل ہے, وہ ہمارا وائرلیس انٹرنیٹ سروسز ہے. اور ویسے جیسے ماضی میں کسی نہ کسی بہانے پہ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیا گیا ہے, آپ کو سینسر کرنے کی کوشش کیا گیا ہے, ویسے ہی آج کل ایسے کئی کو کوشش ہو رہا ہے. اور یہ ایک اور ثبوت ہے کہ آپ کے پاس کتنا طاقت ہے. وہ ڈرتے ہیں کہ اجتماعی طور پہ آپ اپنا انٹرنیٹ ڈیوائس نہ استعمال کریں اور کہیں نہ کہیں آپ کا حق کا مطالبہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنا موسمی تبدیلی کے لحاظ سے, اپنے پانی کے لحاظ سے, اپنے جہاں آپ نے اپنا حق کا مطالبہ کرنا ہے وہ تو ہم سب کا حق ہے, لیکن اس سے پہلے ہم سب نے مل کے اپنا ماڈرن دنیا میں آج کے دور میں جیسے ماضی میں ہمارے بڑوں نے اپنے حق کے لیے جدوجہد کیا اپنے ریالٹیز کے مطابق, ویسے ہی آج کا نیا نسل کو مل کے اپنے حق کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا پڑے گا, ہمیں اویئرنیس اسپریڈ کرنا پڑے گا, ہمارے حق ہمیں مطالبہ کرنا پڑے گا. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, اسی خطے کے, پوری دنیا کے کسی نے کبھی ایسے مفت میں کسی کو اپنا حق نہیں دلوایا. تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کو, کسی ہجوم کو, کسی لوگوں کو حق ملا ہے, انہوں نے وہ حق چھینا ہے. اور سب پہ اول کا کردار ہمارا طلبہ کا رہا ہے, ہمارا اسٹوڈنٹس کا رہا. ہم کہتے تو ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سرزمین بے آئین کو آئین دلوایا اور جمہوریت اور ہمارا وفاقی جمہوری اسلامی نظام دلوایا, مگر اس میں بھی صف اول کا کردار کس کا تھا؟ اس ملک کا طلبہ کا تھا, اس ملک کا نوجوانوں کا تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اگر عامر ضیاء کا مقابلہ کیا, اس ملک میں جمہوریت بحال کیا, تب بھی جو صف اول کا کردار تھا وہ طلبہ کا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ تب سے لے کے آج تک ہمارا طلبہ یونینز بینڈ ہے, ڈرتے ہیں آپ سے. تو آج بھی میں سمجھتا ہوں, میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے, آپ کی ساتھ مانگنے کے لیے, آپ کی مدد مانگنے کے لیے, اس لیے میرا اور آپ کا حق پہ ڈاکہ لگ رہا. اب وہ کون سا؟ میرا خیال میں ہم نے اپنے دور کے لیے ایک ڈیجیٹل بل آف رائٹس کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے. اور یہ ڈیجیٹل بل آف رائٹس ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ کو کہوں, میں ادھر لکھوں کہ دیز آر یور رائٹس اور میں کیمپین کروں. نہیں, میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اور اس ملک کا طلبہ, اس ملک کا نوجوان مل کے اپنا ڈیجیٹل بل آف رائٹس لکھوائیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے جو ہم سے نہیں چھینا جا سکتا, جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بزرگوں اور بابوں اور سیاستدانوں کو سمجھ ہی نہیں آتا.
इसलिए समझ नहीं आता, वो इस्तेमाल ही नहीं करते, इनको फर्क ही क्या पड़ता। अगर इंटरनेट को स्लो किया जाए, वीपीएन को बंद किया जाए, तो इनको फर्क ही नहीं पड़ता, आपका जीना हराम होगा और मेरा जीना हराम होगा। तो इसके लिए हमारा जमहूरी हक है और हम अपना हक के लिए लड़ेंगे। मैं आपसे अपील करता हूं सिंध यूनिवर्सिटी के नौजवान से, सिंध यूनिवर्सिटी के तलबा से कि आए हमारे साथ मिलके हम ये मेहनत करते हैं। मैं खुद इंशाअल्लाह ताला मुल्क भर के जो तालीमी इदारे हैं वहाँ खुद पहुँचूँगा और वहाँ के नौजवानों का इस जदोजहद में साथ मांगूंगा कि आए हम मिलके अपना पाकिस्तान के लिए एक ऐसा डिजिटल बिल ऑफ राइट्स मिलके पहले लिखवाएं। हम जब फिर मिलके एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से, सबका इनपुट से हम वो डॉक्यूमेंट बनाएंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला आपका नुमाइंदा बन के मैं नेशनल असेंबली जाके उसके लिए जदोजहद करूंगा। और इसमें मैं समझता हूं मसलन कि आज की दुनिया में एक्सेस टू द इंटरनेट शुड बी अ फंडामेंटल राइट। मैं समझता हूं कि आज की दुनिया में अफोर्डेबल एक्सेस, इक्विटेबल एक्सेस टू हाई स्पीड इंटरनेट शुड बी अ फंडामेंटल राइट। मैं समझता हूं कि मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ दे शुड बी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स, सेफ्टी के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, आपके लिए दे शुड बी, जो भी, मैं खुद नहीं लिखवाना चाह रहा हूं, वैसे मैं चाह रहा हूं कि आप खुद इसके बारे में, अब यहाँ हमारे पीएचडी के तलबा है, हमारा एमफिल, हमारे मास्टर्स, हमारे बैचलर्स, हमारे प्रोफेसर्स, आपको बेहतर मालूम होगा, आपको बेहतर मालूम होगा, आप हमें तजवीज़ भेजें। आप खुद जाके मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और ट्विटर पे ऐड करके बताएं कि हमारा बिल ऑफ राइट्स में ये मौजूद होना चाहिए। और फिर इंशाअल्लाह ताला मैं आपका जो मुतालबात होंगे, फिर मेरे मुतालबात नहीं होंगे, जब हम मिलके ये लिखवाएंगे तो फिर ये आपके, हम सब के मुतालबात बनेंगे। और मैं आपके मुतालबात फिर इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद लेके जाऊंगा। और आपको मालूम है कि मुश्किल जगह है, बहुत मुश्किल जगह है, मगर जब मेहनत किया जाए, अच्छी नीयत के साथ मेहनत किया जाए, तो मैं इस चीज़ में मानता हूं कि आप वाकई पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल हम निकलवा सकते हैं। और ये चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, जो भी आपकी मुस्तकबिल का या आने वाली ज़िंदगी के प्लान होगा, मैं आपके साथ, आपकी मदद के साथ इंशाअल्लाह ताला, ख़ास तौर पे हमारा जो डिजिटल बिल ऑफ राइट्स है, वैसे जो मौसमी तब्दीली के हवाले से पूरा पाकिस्तान को, मगर ख़ास तौर पे सिंध को ख़तरा महसूस है, इन दोनों इश्यूज़ पे मैं आने वाले नया नस्ल के साथ मिलके जदोजहद करना चाहूँगा, ताकि हम वैसे ही फ़तह हासिल करें जैसे हमारे बड़ों ने हासिल किया था। It is an immense honor and a privilege for me to be part of the class of 2024's graduation here at the university. आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो।